खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और फतेहमंद नाम में शिकायना टीवी देखने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। मैं पास्टर रोबन राज, मेरी जानिब से, मेरे चर्च ग्रेट गॉस्पल चर्च पाकिस्तान की जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से तमाम इस मैसेज को देखने वालों को, शिकायना टीवी के तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम और साथ ही हैप्पी क्रिसमस और नए साल की बेहद खुशियां आपको मुबारक हो। मेरे अजीज, आज मैं शिकायना टीवी का शुक्रगुजार हूं और उनके सीईओ मोहतरम जनाब आली कदर पास्टर राशिद लाजर साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज मुझे क्रिसमस के खसूसी पैगाम के लिए बुलाया ताकि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं। तो आज मेरे कलाम का जो मजमून है वो है हजरत मूसा की दरखास्त। हजरत मूसा की दरखास्त। मेरे अजीजों, मैं एक हवाला खुदा के कलाम से पढ़ूंगा ताकि हम उस हवाले को जब सुने तो हमारे जहन में कलाम आ जाए कि खुदावंद ने मूसा से किस कदर बातें की और मूसा ने खुदा से क्या दरखास्त की। हम उस हवाले में सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 15वां बाब खुदा के कलाम में से जब हम निकालेंगे तो हम वहां इस हवाले को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ जरा निकालिए इस्तिस्ना की किताब उसका 15वां बाब और मैं आपके सामने उसकी आयात पढ़ना चाहता हूं। आइए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक हवाला इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 14वीं आयत बल्कि 15वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना, यह तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नजारा हो ताकि मैं मर न जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा, वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। जो कुछ मैं उसे कहूंगा, हुक्म दूंगा, वही वो उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उनसे लूंगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज का कलाम जिसका मजमून है मूसा की दरखास्त। तो हुरब पहाड़ पर खुदा ने जब मूसा को अपना आप दिखाया, मूसा इस बात पर बाजिद था कि मुझे अपना जलाल दिखा। तो खुदा के मुकद्दस कलाम से मूसा की दरखास्त के मुताबिक खुदा ने उससे हम कलाम होकर एक भेद खोला और एक पेशन गोई वहां पर की। खुदा ने खुद अपनी बाबत, आने की बाबत, अपनी आमद की बाबत मूसा को एक बात कही और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के खुदा ने बहुत से मंसूबे बनीनो इंसान के लिए, उसकी बेहतरी, उसकी बरकत, उसकी भलाई के लिए बनाए, लेकिन दो मंसूबे बाइबल मुकद्दस के बड़े अहम हैं जिन पर कायनात का और निजात का सारा दारोमदार है। मंसूबा कायनात, मंसूबा तख्लीक और मंसूबा निजात। तो ये दो बड़े मंसूबे हैं जो खुदा ने बनीनो इंसान के लिए बनाए। आदम का पैदा होना, आदम का बनाया जाना खुदा के मंसूबे में, और दूसरा जब आदम गुनाह में गिरा, उससे खता हुई, उसने हुक्म अदूली की, तो खुदा ने फिर मंसूबा निजात का बंदोबस्त किया। और बाइबल मुकद्दस में खुदा की पाक जात इंसान से पर्दे में मिलती रही। खुदा की खुशनुदी बनीनो इंसान में थी
यूं तो आसमान पर कुदसी थे, सराफीन थे, फरिश्तगान थे, आसमानी मखलूक थी, तो भी खुदा ने चाहा कि मैं अपनी शक्ल शबी पर इंसान को बनाऊं, और खुदा ने मट्टी से, जमीन की मट्टी से आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदा उससे वक्त मुकर्रा पर आकर बागे अदन में मिलता था, उससे मुलाकात करता था, उससे बातें करता था, उससे हम कलाम होता था, और यूं पर्दे में रहकर खुदा बनीनो इंसान को वक्तन बवक्तन मिलता रहा। कलाम में लिखा है कि खुदा, मैं 7 चीजें बयान करूंगा जहां पर खुदा मुख्तलिफ तरीकों से इंसान पर जाहिर हुआ। कलाम खुदा में अब्राहम, हजरत हमारे बाप अब्राहम के घर जब खुदा फरिश्तगान के साथ गया, तो यहां पर खुदा ने आर्जी तौर पर एक बदन, जलाली बदन इख्तियार किया, जिसे थ्यूफनी कहते हैं। तो खुदा की जात जो है वो थ्यूफनी में, ये एक खुदा का ज़हूर है जो यूनानी जबान के लफ्ज थिफनिया से माखूज है, लिया गया है। तो इसका मतलब है खुदा का आर्जी ज़हूर। खुदा अब्राहम के घर गया तो उसने आर्जी एक जलाली बदन अपने लिए इख्तियार किया, क्योंकि खुदा की पाक जात सब कुछ करने पर कादिर है, उसके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। वो कायनात का मालिक और खालिक है, वो जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, सब कुछ करने की कुदरत उसकी जात के अंदर है। उसने अपने लिए एक जलाली बदन इख्तियार किया। हम अब्राहम के घर में फरिश्तगान के साथ खुदा को थिफनी में देखते हैं, और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, बेलशज़र बादशाह के दौर में जब वो मैं खारी कर रहे थे बैठकर, और खुदा के हाथ का एक दस्ता उसके महल की दीवार पर इंसाफ और जजमेंट करता हुआ जाहिर हुआ। मिन्ने मिन्ने तकेलो फरसीन, मैंने तुझे तोला और तू कम निकला। ये भी खुदा के जलाली उस ज़हूर का एक पार्ट था। खुदा जाहिर हुआ, खुदा का हाथ जाहिर हुआ कलाम खुदा में। और जब खुदा ने हजरत मूसा को 2 तख्तियों पर 10 अहकाम लिख कर दिए, तब भी खुदा ने अपनी उस उंगली से, थिफनी जलाली बदन से उसको तहरीर किया। खुदा वक्तन ब वक्तन जाहिर होता चला आया। शमसून जो खुदा का नजीर था, अपनी मां के पेट ही से वो खुदा का चुना हुआ वसीला और नजीर और सूरमा था, मंसू था। जब उसने पैदा होना था तो उसकी मां को जब फरिश्ता मिला तो वहां पर भी खुदावंद जलाली ज़हूर में जाहिर हुआ, जलाली बदन में जाहिर हुआ। जब उसने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछती है, क्योंकि वो तो अजीब है। इसी तरह खुदा के ज़हूर को हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं। जब बाइबल मुकद्दस में सदरक, मिशक और अब्दनजू के दौर में हम देखते हैं, जब वहां पर बादशाह के दौर में उसने कहा कि सारे मेरे आगे झुकें और मुझे सजदा करें, तो उसने एक भट्टी बनवाई जो नाफरमान लोग थे, यानी जिन्होंने इनकार करना था उनके लिए। तो लिखा सदरक, मिशक और अब्दनजू ने उसकी उस मूरत को, जो उसने मूरत नस्ब की और कहा कि इससे सजदा किया जाए, जो उसकी छवि, उसका मुजस्मा था, उसको सजदा किया जाए। तो इन तीनों भाइयों ने, जो यहूदी थे, अपने अकीदे के पक्के थे, उसके आगे ना झुके, और उसने हुक्म दिया इनको बांधकर आग की भट्टी में डाल दिया जाए। और वहां पर भी हम देखते हैं खुदा जलाली बदन में जाहिर हुआ और उनको आजाद किया। खुदा उनसे मिला, खुदा ने उनको तसल्ली दी। वो आग में खुले घूम रहे थे और आग उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। सो इसी तरह खुदा अपने लोगों को गाहे बगाहे, जगह ब जगह, वक्तन ब वक्तन मिलता रहा, पर थियोफनी में, जलाली बदन में।
چونکہ خدا کے لیے جلالی بدن لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا اسی طرح اور لوگوں پر بھی اپنا آپ ظاہر کرتا رہا. حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، جب وہ اپنے گھر سے اپنے بھائی عیسو کے گھر سے بھاگے تو لکھا ہے ایک ویران جگہ ندی کنارے خدا ان پر ظاہر ہوا، اور خدا بھی اس فرشتے کے روپ میں تھیوفنی میں ظہور میں ان سے زور آزمائی کرتا رہا. اور بہت بار خدا نے چاہا، اس سے کہا کہ تو مجھے جانے دے، تو اس نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب خدا نے اسے برکت دی اور اپنا آپ اس پر ظاہر کیا کہ میں کون ہوں. کہا تو آگے سے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا. اور یہ خدا تھا جو اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا. خدا کے سامنے تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، لیکن بعض اوقات خدا اپنی اس قدرت، طاقت، زور اور اس اپنی ہستی کو اپنے بیٹوں کے سامنے، ان کے سامنے اپنے پیار اور محبت میں تبدیل کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں، خدا جو موسیٰ نے دیکھا تھا، خدا کو موسیٰ باضد ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اپنا جلال دکھا. بائبل مقدس میں ہم اسے خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں. میں آپ کے سامنے اس حوالے کو خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا تاکہ ہم اس مفہوم کو بھی جان جائیں. موسیٰ کی جو درخواست تھی وہ کیا تھی؟ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ جو خدا موسیٰ سے ملا اور خدا نے موسیٰ نے درخواست کی کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ باضد تھا. تو میں ایک حوالہ پڑھوں گا، اس میں دیکھیے کیا کچھ لکھا ہے. خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے میں شروع کروں گا. خداوند نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں. تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے. اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانک کے رہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھے گا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے چہرہ نہیں خدا نے دکھایا. خدا اپنے جلال میں، آسمانی ظہور میں، جلالی بدن میں، اس تھیوفنی میں موسیٰ کے پاس سے اس پہاڑ سے گزرا. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایک اور واقعہ پورب کے پہاڑ پر ہے. خدا نے اس میں بھی ایک جگہ اور لکھا ہے خدا ظاہر ہوا اور وہ پہاڑ دھوئے سے بھر گیا اور دور دور تک نہ انسان نہ حیوان اس کے قریب آ سکے، اور موسیٰ خوف زدہ ہو گیا اور خدا کا جلال موسیٰ کے چہرہ پر سے منعکس ہو کر لوگوں پر پڑتا تھا اور لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ درخواست تھی جو موسیٰ نے اپنے خداوند یہوہ سے کی کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو میری یہ درخواست ہے اپنے لوگوں پر ظاہر، جس طرح آج ہوا اس طرح نہ ہوا کر. تو خدا نے موسیٰ کی درخواست کو قبول کیا اور کہا میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. خدا نے ایک ذریعہ بنایا ایک بیٹے کے روپ میں آنے کا، بدن میں ظاہر ہونے کا، نبی کے روپ میں آنے کا، تاکہ لوگ اسے صرف اور صرف بیٹا جانے
اسے جسم میں بیٹا قبول کریں اور ایک نبی جانیں، ایک اسے ناصرت کا نبی جان کر قبول کریں۔ اور خدا نے موسیٰ کی درخواست کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو، اپنی بسم کرنے والی اس پاور اور قدرت کو ایک بدن میں ظاہر کیا۔ خدا جو یہوہ ہے، خدا جو ادونائی ہے، خدا جو ایل شدائی ہے، خدا جو ایلوہیم ہے، جو صفات کا مجموعہ ہے جس میں ان گن صفات پائی جاتی ہیں۔ ایلوہیم اس کی خوبیوں، اوصاف اور خوبیوں اور صفات کا مجموعہ ہے، اس کی قدرت کا مجموعہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ موسیٰ کی درخواست پر خدا نے زمین پر اپنے آپ کو ایک بدن میں ظاہر کیا، جس طرح وہ تھیوفنیز میں ظاہر کرتا رہا، تھیوفنیز میں مختلف اوقات پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا اور اپنے لوگوں سے ملتا رہا۔ پھر وقت آیا، اس نے نبیوں کی معرفت، کلام کے صحیفوں کی معرفت، پیشن گوئیوں کو تکمیل دینے کے لیے بیٹے کی شکل میں ظاہر ہو کر، بدن میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کیا، اور خدا دنیا میں آیا، جس کی بابت یسایہ نبی کا ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے جو ہم اس کے 35 باب میں پڑھتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور اپنے لوگوں کو آزاد کرے گا۔ اور خدا آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ لنگڑے ہرن کی مانند چوکھڑیاں بھریں گے، اور گنگے کی زبان گائے گی، اور بہروں کے کان کھل جائیں گے جب خدا آئے گا۔ خدا جو تھیوفنیز میں ظاہر ہوتا آیا، اپنے لوگوں کو ملتا آیا، وہ خدا اور نہیں، وہی خدا، ہاں خدا ہی آئے گا۔ اور جب خدا کی ذات کے ساتھ لفظ ہی استعمال ہوتا ہے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ کوئی اور آئے گا، کوئی اور ظاہر ہوگا، بلکہ وہی خدا جو تھا وہ ہی آئے گا، وہی ظاہر ہوگا، اور وہی دنیا میں نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ اور یسایہ کے صحیفہ میں ایک اور جگہ بھی بڑا خوبصورت حوالہ لکھا ہے، یا یہوہ ہماری نجات ہوا، اور ہماری نجات چھڑانے کا سبب، بچاوے کا سبب، نجات کا سبب، رہائی کا سبب، مکتی کا سبب، مخلصی کا سبب صرف اور صرف یسوع نام بنا ہے۔ اور خدا جو پرانے عہد کا یہوہ، وہ ہی یونانی کا یسوع بن کر دنیا میں ظاہر ہوا، اور بنین و انسان کو نجات دینے کے لیے وہ آیا۔ اور تبھی تو اس بڑے منصوبے کو جو خدا کی ذات کے اندر تھا، جب آدم نے گناہ کیا، آدم نے خطا کی، آدم نے حکم عدولی کی، تب خدا نے نجات کے منصوبے کو باغ عدن کے اندر ظاہر کر دیا۔ میرے عزیز، خدا نے کہا عورت کی نسل سے آئے گا جو اس سانپ اور شیطان کے سر کو کچلے گا، عورت کی نسل سے، اور عورت کی نسل سے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح آیا ہے۔ جتنے انسان آج تک اس دنیا میں آدم سے لے کر یسوع مسیح تک تھے، 64 پشتوں تک تھے، کوئی عورت کی نسل سے نہیں آیا۔ اور پھر یسوع مسیح سے لے کر جب تک یسوع مسیح بدن میں ظاہر ہوا، عورت کی نسل سے آیا اور آسمان پر چلا گیا، اس کے بعد بھی کوئی عورت کی نسل نہیں کہلایا، کوئی عورت کی نسل سے نہیں آیا۔ 8.5 ارب سے بھی اگر زیادہ دنیا کی اس وقت آبادی ہو چکی ہے تو کوئی مائی کا لال عورت کی نسل سے نہیں آیا۔ اگر عورت کی نسل سے کوئی آیا ہے تو وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ، جس کا نام یسوع ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں امتوں اور قبیلوں اور اقوام عالم کو خوشخبری دیتا ہوں، آپ کا خدا، میرا خدا، ہندوؤں کا خدا، سکھوں کا خدا، میرے مسلم بھائیوں کا خدا، کائنات کا خدا، اجرام فلک کا خدا، چرند پرند کا خدا، حضرت آدم کا خدا،
انبیاء کا خدا بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے، بنی نوع انسان کی رہائی کے لیے منصوبہ بنا کر اپنے آپ کو بدل میں ظاہر کرتا ہے، تاکہ انسان کا فدیہ دیا جائے اور انسان کی قیمت جو وہ گناہ کے سبب سے اس کا مقام گر چکا تھا، پھر سے اس کی قیمت ادا کر کے اسے بحال کیا جائے، اسے گرے ہوئے کو اٹھایا جائے، اس کھوئے ہوئے کو ڈھونڈا جائے، کیونکہ یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ خدا نے بنی نوع انسان سے صلح کرنے کے لیے ایک نجات کا منصوبہ بنایا۔ نجات کے منصوبے میں اس نے ایک بدن تیار کیا، مقدسہ ماں مریم کے پیٹ سے ایک بدن تیار ہوا، ایک بدن جو اس کا بیٹا تھا، اس کا منصوبہ تھا، اس کا ذریعہ تھا نجات کا، ایک پردے کی راہ سے ہو کر، بدن کی راہ سے ہو کر خدا ظاہر ہوا، اور خدا کی خدائی ڈیوینٹی اس بدن میں ظاہر ہوئی۔ اور جب وہ منصوبے میں خدا اپنے منصوبے کو پورا ہوتا ہوا دیکھتا اور اس بدن کو دیکھتا ہے تو آسمان سے خدا کی آواز آتی ہے، کیونکہ خدا کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، خدا کو کوئی کسی جگہ پر فکس نہیں کر سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کی آواز ہر جگہ ہے۔ اس نے کہا جب یسوع مسیح بپتسمہ لے رہا تھا اور وہی نجات کا منصوبہ تھا، وہی نجات کا ذریعہ تھا، وہ بدن، وہ بیٹا، وہ جسم، وہ مسیح نجات کا منصوبہ تھا، نجات کا ذریعہ تھا، تو اس نجات کے منصوبے ذریعے کو دیکھ کر خدا کی آواز یہ تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یعنی میرا منصوبہ پورا ہونے کو ہے اور میں انسان کے نجات کے منصوبے سے خوش ہوں۔ اور خدا نے اس بیٹے کو اپنا بیٹا کہا، اس بدن کو اپنا بیٹا کہا، یہ میرا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ وہ نجات کا منصوبہ تھا جس سے خدا خوش تھا، بنی نوع انسان کی نجات کا منصوبہ بن رہا تھا، تیار ہو رہا تھا، اور خدا خوش تھا کہ بنی نوع انسان پھر سے نجات پائے گا، پھر سے بحال ہو جائے گا، پھر سے باغ عدن کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، پھر سے باغ عدن سے نکلا ہوا آدم اپنے مقام پر بحال ہو جائے گا۔ بحالی کے لیے خدا نے یہ منصوبہ بنایا، اور یہ سایہ کہتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا، اور جب خدا آئے گا تو اس کی نشانیاں یہ سایہ کی کتاب میں ظاہر ہوئیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ نشانیاں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں۔ یہ سایہ کی صحیفہ میں میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ نکالیے، میں آپ کے سامنے وہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 35واں باب یہ سایہ نبی کا صحیفہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، اس کا 35واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، ڈرو ہمت باندھو مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں خدا ہی آئے گا، خدا ہی آئے گا، اور یہ منصوبہ ہے خدا کی ذات کے اندر تھا کہ میں ہی زمین پر جاؤں گا اور میں ہی بنی نوع انسان کو نجات دوں گا۔ اور پھر لکھا ہے اور تم کو بچائے گا، اس وقت اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہن کی مانند چوکھڑیاں بھریں گے اور گنگے کی زبان گائے گی۔ میرے عزیز یہ نشانیاں تھی جب خدا نے زمین پر آنا تھا، جب خدا نے ظاہر ہونا تھا بیٹے کے روپ میں، بدن میں ظاہر ہونا تھا، خدا بدن میں ظاہر ہوا۔ اور یہ نشانیاں تھی جب خدا آئے گا تو گنگے کی زبان گائے گی، لنگڑے ہرن کی مانند چوکھڑیاں بھریں گے۔ تم تسلی دو کچ دلوں کو، وہ تسلی باندھے مت ڈرو۔ اور جب فرشتہ ظاہر ہوا گڈریوں پر تو اس نے کہا داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ تو ڈر دور کیا گیا، خوف دور کیا گیا، کیونکہ خدا پھر سے آدم کو ڈھونڈنے آ گیا۔ آئیے جو یہاں یسایہ میں پیشن گوئی کی گئی اس کی تکمیل
میں یہ سب کچھ ہوا؟ خدا آیا اور گنگے کی زبان میں گایا؟ خدا آیا اور کیا لنگڑے ہن کی مان چوکڑیاں بھرنے لگے؟ آئیے ذرا میں خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی میرے عزیز، میں کہہ رہا تھا کہ جس کی بابت یہ سایہ نے پیشن گوئی کی، ہاں خدا ہی آئے گا تو یہ کام وجود میں آئیں گے، لنگڑے ہن کی مانند چوکھڑیاں بھریں گے، گنگے کی زبان گائے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں جب خدا بیٹے میں بدن میں ظاہر ہوا، مسیح میں ظاہر ہوا، تو کیا یہ نشانیاں ظاہر ہوئی جو یسوع مسیح کے آنے پر یوحنا نے اس کی بابت دریافت کرنا چاہا؟ تو میں آپ کے سامنے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں اور کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ سایہ کی بابت جو لکھا ہے، خدا ہی آئے گا اور اندھے کی آنکھیں کھولی جائیں گی، ہرن کی مانند لنگڑے چوکھڑیاں بھریں گے۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے یوحنا قید خانہ میں تھا اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے اور یسوع سے پوچھو کہ جس کی بابت یہ سایہ نے کہا ہے مسیحا آنے والا ہے، مسایہ آنے والا ہے، وہ تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع نے کہا، لنگڑے چل رہے ہیں، بہرے سن رہے ہیں، گنگے کی زبان گا رہی ہے، جا کر اس کو کہہ دو آنے والا آ گیا ہے اور وہ اسرائیل کا قدوس ہے، خدا ہے جو زمین پر بشری جامہ پہن کر ظاہر ہوا۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا جو تھیوفنیز میں ظاہر ہوتا آیا، آج وہ بیٹے کی شکل میں بدن میں ظاہر ہوا، بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے۔ چونکہ بائبل میں لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس کے خط میں 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، خدا کا ظہور، تھیوفنی، اس کا جلال جو ظاہر ہوا، اس کی اپیرنس جو خدا کی ظہور خدا کا جو تھا وہ ظاہر ہوا، بنی نوع انسان کے لیے بدن میں ظاہر ہوا۔ وہ ظاہر ہو کر بدن میں بنی نوع انسان کو نجات دینے آ گیا، اور لکھا ہے خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ جو یعنی God was manifested in the flesh، خدا جسم میں ظاہر ہوا۔ پالوس اسے تیموتھیوس کے خط میں بھید کے طور پر بتا رہا ہے، فرشتوں کو دکھائی دیا، آدمیوں سے ملاقات کی اور پھر آسمان پر چلا گیا۔ میرے عزیز، خدا انسان کو نجات دینے کے لیے زمین پر آیا اور خدا نے بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ آج کرسمس کا پیغام خدا کے زمین پر آنے کا پیغام ہے۔ کرسمس کا پیغام قدورتیں، نفرتیں، کینہ، بغض ختم کرنے کا پیغام ہے۔ کرسمس کا پیغام خدا کے بڑے نجات کے منصوبہ کو بنی نوع انسان کی زندگی میں بیان کرنے کا پیغام ہے، بڑی خوشخبری کا پیغام ہے۔ کرسمس خدا کا پیغام ہے، کرسمس خدا کی ذات کے ظہور کا پیغام ہے، جسے ہم بڑا دن کہتے ہیں۔ بڑا دن وہ اسی لیے ہے، بڑا کام زمین پر ہوا، زمین پر خدا نے بڑا منصوبہ ظاہر کیا۔ بڑا کام یہ تھا، کھویا ہوا آدم پھر سے مل گیا، خدا نے انسان کو نجات دی، اس کے مقام پر اسے بحال کر دیا اور اس کی قیمت صلیب پر بیٹے کے بدن میں ظاہر ہو کر صلیب پر ظاہر کی۔ اور جس سے موسیٰ ڈرتا تھا، موسیٰ نے جو درخواست پیش کی تھی، مجھے خوف آتا کہ تو پہاڑ پر اترا ہے، لوگ قریب نہیں آ سکتے، لوگ چھو نہیں سکتے، تو بسم کرنے والی آگ ہے،
تو وہی خدا پھر موسیٰ کی درخواست کو کے مطابق بدل کر اپنے بھید کو، اپنے جسم اور روپ کو چینج کر کے بدن میں ظاہر ہو کر، بیٹے کے روپ میں ظاہر ہو کر وہ چرنی میں نظر آتا ہے، اور بنین و انسان نے اسے چھوا۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے، یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ظاہر ہوئی اور جسے ہم نے دیکھا، جسے ہم نے چھوا، ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے چھوا، ہم نے اسے دیکھا، چیک کیا، اور وہ زندگی کا کلام ظاہر ہوا، وہ زندگی کا کلام ظاہر ہوا، خدا نے اسے ظاہر کیا۔ اور وہی خدا جو پہاڑوں پر ملتا، بیابانوں میں ملتا، جنگلوں میں ملتا، ویرانوں میں ملتا، وہی خدا بدن میں ظاہر ہوا، وہی خدا جسم میں ظاہر ہوا، وہی خدا بیٹے کے روپ میں ظاہر ہوا، جس سے دیکھنے کو موسیٰ بڑا باضد تھا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، اور خدا نے کہا میں تیری درخواست کے مطابق کروں گا، ایک دن لوگ مجھے دیکھیں گے۔ اور 14ویں باب یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، جب خدا شاگردوں سے بات چیت کر رہا ہے تو باپ کا ذکر کر رہا ہے، باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے باپ کی طرف سے آیا ہوں۔ اور جب موسیٰ کی درخواست جو اس نے کی، اس کے پوائنٹ ہے، کوئی 10-12 پوائنٹ ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ظاہر ہوگا تیری مانند، وہ میری باتیں تم تک پہنچائے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں باپ کی طرف سے آیا ہوں اور باپ کی باتیں تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو فلپس بول اٹھا، باپ کو ہمیں دکھا۔ یسوع نے کہا میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور باپ بیٹے میں ظاہر ہوا، اس کا ظہور ہوا بیٹے میں۔ ازلی روح، وہی خدا جو اپنے ظہور کو ظاہر کرتا رہا جلالی بدن میں، وہ ظاہر ہوا۔ خدا کے ظہور کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ تھیوفنی کا مطلب ہی یہ ہے جو تھیوفنیا سے نکلا ہے، یونانی زبان کے لفظ سے، خدا کا ظہور، خدا کا ظاہر ہونا، خدا کے ظہور کو، اس کے ظاہر ہونے کو یہ لفظ ظاہر کرتا ہے۔ اور خدا ظاہر ہوا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور میرے عزیزو، یہی تو آرزو حضرت موسیٰ کی تھی، اور اس آرزو اور درخواست کو پورا کرنے کے لیے خدا اپنا جو منصوبہ تیار کیے ہوئے تھا وہ لے کر زمین پر آیا، اور خدا نے اپنے منصوبے کو زمین پر ظاہر کیا۔ کیا ہی خوبصورت بات! شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں، اے حقیقت منتظر کبھی نظر آ لباس مزاج میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ تو خدا کو دیکھنے کا ہر شخص آرزو مند تھا۔ وہ کون ہے جو چھپ چھپ کر باتیں کرتا ہے، جو اپنی آواز سناتا ہے، جو بادلوں میں گرجتا ہے؟ وہ سامنے تو آئے۔ انسان کی آرزو یہ رہی، اس کی تمنا یہ رہی کہ وہ خدا کو دیکھے، اور خدا ظاہر ہوا، انسان کے بیٹے کے روپ میں بدن میں ظاہر ہوا، ایک ذریعہ بنایا، ایک راہ بنائی، ایک پردے کی راہ، خدا زمین پر ظاہر ہوا۔ تو میرے عزیزو، مجھے یہاں پر بزرگ معروف شاعر بابا طالب نصرانی کا بھی ایک بول یاد آ رہا ہے، تیرے ڈیلے بن گئے پتھر دے، جنہ چو دسنا ککھ بھی نہیں، تیری ویکھن والی جے تیری نظر پچھان جاوے، تیری ویکھن والی اکھ نہیں، آ جا تینوں میں وکھاواں جے تو رب ویکھنا، لگا کنج ساڈے پاپاں دا سبب ویکھنا۔ میرے عزیزو، خدا زمین پر ظاہر ہوا، اور یہ کرسمس کا پیغام ہے کہ آپ خدا کی ذات کو پہچان جائیں، خدا کی ذات کے مکاشفہ کو پہچان جائیں، خدا کی حقیقت کو پہچان جائیں، خدا کی قدرت کو پہچان جائیں۔ میرا خدا، آپ کا خدا، قوموں امتوں قبیلوں کا خدا، آپ کی، میری اور جہان کی نجات کے لیے
کتنا بڑا منصوبہ بنا کر اس دنیا میں آتا ہے. وہ بیٹے کے روپ میں بدن میں ظاہر ہوتا اور انسان سے ملاقات کرتا ہے. وہی ازلی روح جو پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہی ازلی خدا بدن میں بیٹے کے روپ میں جسم میں مسیح میں ظاہر ہوا. وہی مسیح میں دنیا سے اپنا میل کرتا ہے. اسی نے مسیح میں ہو کر دنیا سے اپنا میل کر لیا. اور میرے عزیز، آج کرسمس کا پیغام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اس نجات کے منصوبے کو جانیں. موسیٰ کی درخواست پوری ہوئی. موسیٰ کی درخواست پر خدا نے نظر کی اور اسے پورا کیا اور اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کیا. آئیے اس خدا کی ذات کو پہچان کر کرسمس سیلیبریٹ کریں اور اس خدا کو جو محبت ہے اس کا پیغام بنین و انسان کو دیں. تبھی کرسمس کا مقصد پورا ہوگا. آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، بھوکوں کے پاس جائیں گے، ننگوں کے پاس جائیں گے، انہیں کپڑا پہنائیں گے، غریبوں کو خوشخبری دیں گے، غریبوں کے کام آئیں گے، تو تبھی کرسمس پورا ہوگا. امن، صلح، سلامتی کا شہزادہ بن کر وہ زمین پر آ گیا. وہی ابدیت کا باپ صلح کا شہزادہ بنا. پرنس آف پیس دنیا میں آیا اور اس نے پیس کو قائم کیا. میرے عزیزوں، اب بھی دنیا میں بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں نوبل پرائز لینے کا، امن قائم کرنے کی کانفرنس دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن جب تک میرا اور آپ کا مسیحا جو اس جہاں کو نجات دے کر آسمان پر چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، امن قائم نہیں ہوگا. اور آج امن اسی کے پاس ہے. اگر وہ ہمارے پاس ہے ہماری زندگیوں میں امن ہے. اگر وہ ہمارے پاس ہے ہمارے گھروں میں امن ہے. اگر وہ ہمارے پاس ہے ہمارے چرچوں میں امن ہے. اگر وہ ہمارے پاس ہے ہمارے ملکوں میں امن ہے، ہمارے شہر میں امن ہے، ہماری زندگی میں امن ہے. آئیے اس امن کے شہزادے کو اپنی زندگیوں میں اتاریں اور اسے دعوت دیں، قبول کریں، تاکہ کرسمس کا اصل پیغام بنین و انسان تک پہنچے. کرسمس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور خداوند کی سلامتی اور فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. خداوند شکائنہ ٹی وی کو، پاسٹر راشد لازر کو بڑی برکت دے اور خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ رہے. آمین.